बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हीरा मंडी का एक दलाल था जो कि मुद्दा मामा के नाम से मशहूर था, जिसका असल नाम चौधरी महमूद था। मंडी में आने वाली 12-14 साल की 70% लड़कियों की नथ उतराई इसी से होती थी। बड़े बड़े लोगों को लड़कियों की सप्लाई देता, एक लड़की की 8-10 बार नथ उतरवाई करवा लेता था। मंडी में एक लड़की आई, असल नाम पता नहीं क्या था, लेकिन दिल बहार के नाम से मशहूर हुई। इस ज़माने में शरीफ घरानों की लड़कियां फिल्मों में नहीं आती थीं। 70% हीरोइंस का ताल्लुक हीरा मंडी से हुआ करता था। अशराफिया भी अय्याशी के लिए हीरा मंडी का रुख किया करती थी। ऐसा ही एक अय्याश सियासतदान गुलाम मुस्तफ़ा खर था। मुस्तफ़ा खर के दिल बहार के साथ ताल्लुकात भी थे, फिर दोनों ने शादी कर ली। मुस्तफ़ा खर गवर्नर पंजाब बना और हीरा मंडी की दिल बहार पंजाब की खातून अव्वल बनकर गवर्नर हाउस पहुंच गई। वो दिन मुद्दा मामा की जिंदगी का खुश तरीन दिन था। इसने देगें पकवाई और पूरे शाही महल में बांटी। हर एक से कहता हमारा दामाद गवर्नर बन गया। फिर यूं हुआ कि गुलाम मुस्तफ़ा खर की बेटी आमना हक टीवी और गानों की मॉडल बन गई। मुस्तफ़ा खर की बीवी तहमीना दुरानी ने अपनी किताब मेडा साई में लिखती हैं, गुलाम मुस्तफ़ा खर की बदजुबानी, गालम गलोच, हवस परस्ती और औरतबाजी से इनके अपने ख़ानदान की कोई खातून महफूज नहीं थी। गुलाम मुस्तफ़ा खर ने अपनी साली यानी तहमीना दुरानी की छोटी बेटी अदीला से नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए थे। एहतजाज करने पर तहमीना दुरानी को नंगा करके मारा पीटा था। फिर तहमीना दुरानी ने शहबाज शरीफ से शादी कर ली। गुलाम नूर रबानी खर मुस्तफ़ा खर का भाई है और हिना रबानी खर इसकी बेटी है। मुस्तफ़ा खर और दिल बहार की शादी ज़्यादा अरसा नहीं चल सकी, तलाक हो गई थी। मुद्दा मामा ने सियासत शुरू की। 1988 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA बन गया। नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद चलाई और पीपल्स पार्टी के MNA खरीद लिए। मखदूम अहमद आलम, अनवर और रईस शबीर अहमद मामूली रकम पर फरोख्त हुए। इससे आपको 2022 की अदम एतमाद समझने में आसानी हो जाएगी। नवाज शरीफ ने मुद्दा मामा को भी खरीदने की कोशिश की। मुद्दा ने कहा, साहब जी, ये पीर मखदूम और रईस बिक जाते हैं, हम कंजर लोग हैं, हम वफादारियां तब्दील नहीं करते। दिल बहार की जवानी, अदाकार हबीब और नूरजहां का गाया हुआ लाजवाल गाना कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना। दिल बहार मुस्तफ़ा खर की गर्लफ्रेंड तो नूरजहां जुल्फकार भट्टी की नूरजहां, जनरल रानी याहिया खान, जुल्फकार भुट्टो समेत 70 की दहाई की पूरी काबीना उठाकर देख लें। एक से बढ़कर एक अय्याश, शराबी, करप्ट हुक्मरान आपको मिलेगा। पीर पगाड़ा ने जिनसी तस्कीन की खातिर अपने अबाउ अजदाद की इज्जत और नामूस और घर की इज्जत के साथ साथ अपना सियासी कैरियर तबाह करने से भी गुरेज नहीं किया। एक दौर में जब पीर साहब की शोहरत थी कि जिस खातून को मंजूर नजर बना लें वो हुकूमती ऐवानों में आला ओहदों तक पहुंच जाती है। इस बात की तस्दीक खुद पीर साहब अपनी निजी महफिलों में करते कि फलां औरत इस वक्त इक्तदार के मजे ले रही है, वो एक वक्त हमारे पास आई थी, गपशप की, खाना खाया, रात की मेहमान बनी, सुबह उठी तो सियासी कारकुन या अदब की ठेकेदार होने की बजाय MPA या MNA थी। इनकी खातिर पीर साहब ने न सिर्फ अपने बहुत से करीबी दोस्तों को नाराज किया बल्कि अपनी पार्टी के भी कई टोटे किए। इस तरह का एक वाकया लाहौर की खवातीन, सियासत पर अरसा दराज तक राज करने वाली महमूदा बेगम, पीर साहब पगाड़ा महमूदा को दिल दे बैठे। जबकि ये महमूदा उम्र रसीदा मगर सेहतमंद हसीना होने की बिना पर एक ऐसे मलक साहब की आशिक थी जो पाकिस्तानी सियासत के एक अहम ओहदे पर फाइज है। ये मलक सियासत के लिए अयूब खानी तोहफा है। इन्हें अयूब खान की काबीना में खसूसी अहमियत हासिल थी। अपनी अहमियत से फायदा उठाते हुए ये महमूदा के करीब बल्कि करीब तर और फिर करीब तरीन होते गए। पीर साहब की ख्वाहिश के महमूदा इनके हरम में भी दाखिल हो, लेकिन मलक की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं था। मलक की हालत ये हुआ करती थी कि वो मुल्क भर की तमाम मसरूफियात खत्म करके रात गुजारने के लिए गुलबर्ग नहर के किनारे वाक़े महमूदा की कोठी में अय्याशी के लिए आ जाते। ये महमूदा, पीर और मलक साहब के दरमियान एक ऐसा तनाज़ा बन गया कि इनकी जमात में मलक ग्रुप बन गया। ये अलग बात है कि इस ग्रुप में सिर्फ महमूदा और मलक ही शामिल थे। मलक की अब जवानी ढल चुकी थी, महमूदा के बाल भी सफेद हो गए, मगर वो बालों को रंग करके जवान होने पर इसरार करती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि दोनों की आतिश इश्क या आतिश सेक्स अभी ठंडी नहीं हुई।
وقت ملنے پر دونوں اسلام آباد کے ایک سابق وزیر اعظم کے گیسٹ ہاؤس میں پائے جاتے تھے۔ ملک صاحب نے جس محمودہ کی خاطر پیر صاحب کو ناراض کیا تھا، آج اسی محمودہ کی خاطر کئی سیاستدانوں کو ناراض کرنے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ پیر صاحب کا اصرار ہے کہ ملک آج بھی محمودہ سے دستبردار ہو جائیں تو ان کی جماعت ایک ہونے کی ضمن میں پیش رفت کر سکتی ہے۔ پیر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بار محمودہ کو ہمارے ہاں کھانے کی دعوت پر بھیج کر تو دیکھیں، پھر انہیں گوشت اور دال کے بھاؤ معلوم ہو جائیں گے۔ ملک صاحب اس رسم کو توڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس ایک بار جانے والی عورت کسی نوجوان مرد کے قابو میں نہیں آتی۔ اگر محمودہ نے ڈھلتی جوانی میں پیر صاحب کا حرم دیکھ لیا تو پھر وہ کسی ملک کے پاس جانے کی ضرورت مند نہیں رہے گی، پیر صاحب کے ہی گیت گاتی پھرے گی۔ پیر صاحب ماضی میں بھی کئی ادھیڑ عمر سیاستدان عورتوں کو ڈھیر کر چکے ہیں۔ ان میں ایک ایسی بی بی بھی ہیں جو پیر صاحب کے ہاں سے گزر کر سرکاری جماعت میں عہدہ تک حاصل کر چکی ہیں، لیکن جس وقت یہ صاحب لاہور میں آتے ہیں تو تمام سیاسی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھ کر ان کے ہاں حاضری کو اپنی بے قراری کا ثبوت قرار دیتے ہیں۔ ان پیر صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ جس سیاسی لونڈے پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، اور جس خاتون پر مہربان ہوتے ہیں وہ ایم پی اے یا ایم این اے، سینٹ کی رکن، صوبائی وفاقی وزیر اور نہ جانے کیا کچھ بن جاتی ہے۔ بات ہو رہی تھی ملک اور محمودہ کی۔ ان دونوں کی ملاقات اسلام آباد کے گیسٹ ہاؤس میں ہوتی ہے۔ دونوں مل کر آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ شراب پیتے ہیں۔ جو رات ڈھلتی ہے محمودہ کی بوڑھی جوانی بے لگام ہوتی جاتی ہے اور سیاسی بوڑھوں پر ایک بار پھر جوانی غالب آ جاتی ہے۔ ایسے ہی میں گیسٹ ہاؤس میں لاہور کے ایک اعلیٰ پولیس آفیسر کو حکم دیا جاتا ہے کہ لاہور میں سابق وزیر اعظم کے بہنوئی کو گرفتار کر لیا جائے کہ اس نے محمودہ پر قیامت ڈھا دی ہے۔ حکم دینے والا کہہ رہا تھا، جناب فراڈ، اور وہ بھی میری محمودہ کے ساتھ۔ اعلیٰ افسر نے یقین دلایا کہ محمودہ کو شکار کرنے والا بٹ آج ہی تھانوں میں ذلیل ہوگا۔ چنانچہ رات گئے پولیس نے ماڈل ٹاؤن کی ایک کوٹھی پر چھاپا مارا، لیکن سابق وزیر اعظم کا رشتہ دار اس وقت بازار میں اپنی 2 نمبر بیوی یاداشتہ کے ساتھ رنگ ڈلیوں میں مصروف تھا۔ وائرلیس چلی اور ایک بڑا سیاسی کردار پولیس کی حراست میں آ گیا۔ اس گرفتاری کو اس سیاسی کردار کی داشتہ بھی دیکھ رہی تھی جو سالہ سال سے ملکوں کی داشتہ بننے پر مجبور یا خوش ہے۔ مجبور تو نہیں، اسے خوش ہی کہا جائے گا کہ اس کے بطن سے تو اب ملکوں کی ایک بیٹی بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اب اگر اپنی اس ببلی کو چھوڑے گا تو اسے یہ دکھ ہمیشہ رہے گا کہ ببلی کسی وقت بھی اس کی بیٹی کو بازار کی زینت بنا سکتی ہے۔ اب پتہ نہیں ملکو اور ببلی کے اس کھیل کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن محمودہ اور ملک کے کھیل نے ملکو کو جیل میں بند کروا دیا۔ یہ ممکن ہے کہ ملکو اپنی شکست تسلیم کر کے محمودہ کو راضی کر لے، لیکن سنا ہے کہ ملکو اپنی دھن کا پکا ہے، وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر سکتا ہے، کسی بڈھی گھوڑی کے ہاتھوں بلیک میل ہونے والا نہیں ہے۔ پیر ہمارے معاشرے میں نہایت متبرک ہستی قرار دیے جاتے ہیں۔ پیروں میں کچھ حقیقی پیروں نے تو حقیقت میں دینی و معاشرتی رہنمائی کا فریضہ ایسا انداز میں سر انجام دیا، ان کی زندگی انسانیت کے لیے مینارہ نور ثابت ہوئی۔ لیکن انہی برگزیدہ ہستیوں کے آنے والی نسلوں نے اپنے بڑوں کے نام پر ملنے والی عزت و توقیر کے پردے میں ایسے ایسے گل کھلائے کہ شیطان بھی شرما گیا۔ اکاڑا کے ایک نواحی گاؤں میں ایک پیر صاحب اپنے مرید کے گھر تشریف لے گئے اور رات بسر کرنے کا اندیا دیا۔ مرید کی مالی حالت ان دنوں کچھ اچھی نہیں تھی، پھر بھی اس نے پیر صاحب کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ رات کو پیر صاحب اپنے عقیدت مندوں کے جرمٹ سے فارغ ہوئے تو میزبان کی بیوی نے ان سے اپنا ایک ذاتی مسئلہ پیش کیا کہ اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو مالی حالات بھی بہتر نہیں، لہٰذا بیٹی پر نظر کرم فرمائے۔ پیر صاحب نے بیٹی کو بلوانے کا کہا۔ گاؤں کے پرفضا ماحول میں پلی بڑی خوب روح حسینہ جب پیر صاحب کے سامنے آئی تو پیر صاحب کی شریانوں میں شیطانی زہر انگڑائیاں لینے لگا۔ انہوں نے مریدنی سے کہا کہ اس کے لیے خصوصی وظیفہ کرنا پڑے گا اور میرا خیال ہے کہ یہ کار خیر آج رات ہی کر لیا جائے۔ گھر والے پیر صاحب کی اس مہربانی پر پھولے نہ سمائے اور پوچھا کیا کرنا ہوگا۔ پیر صاحب نے کہا تم لوگ جاؤ، اسے یہیں کمرے میں چھوڑ دو۔ لڑکی کے ماں باپ اور دیگر گھر والے فوراً کمرے سے باہر چلے گئے۔ پیر صاحب نے کمرہ بند کر دیا اور پھر پیر صاحب ساری رات اس نوخیز کلی کو پھول بنانے کا وظیفہ کرتے رہے۔ اس طرح کے شرمناک واقعات صرف چھوٹے موٹے پیروں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ بڑی بڑی گدیوں اور خانزادوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ صرف طریقہ واردات بدل دیا جاتا ہے۔ پیروں کے خان وادے میں حوروں کے روحانی پیشوا اور آمروں کے پسندیدہ سیاسی پیر پگاڑا کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور عقیدت مند ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
ان کے عقیدت مندوں کے نزدیک تو پیر صاحب کا کسی حسینہ پر مہربان ہو جانا اس کی خوش قسمتی کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ پیر سیاسی حلقوں میں بابائے سیکسولوجسٹ کی حیثیت سے خصوصی شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کئی بار صرف حسیناؤں کی خاطر اپنی پارٹی کے ٹوٹے کیے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کے والد گرامی نے جہاں علم و ہدایت کے سرچشموں سے سندھ کو سیراب کیا، وہاں انگریز سرکار کے خلاف باقاعدہ عملی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جام شہادت نوش کیا۔ یہ ان کے بزرگوں کی دین اسلام سے محبت تھی، جس کا اجر آج بھی ان کا خانوادہ وصول کر رہا ہے۔ ان کے مریدے جنہیں حر کہا جاتا ہے، آج بھی پیر صاحب کے لیے جانوں کا نذرانہ ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، لیکن پیر پگاڑا کا نام ان کے بزرگوں کی عزت و ناموس کے لیے قلم کا ٹیکا بن چکا ہے۔ پیر صاحب کی کشف و کرامات کا سلسلہ صرف ان تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ یہ روحانی کیفیت ان کی اگلی نسلوں میں بھی بدرجہ اتم شامل رہی، جبکہ پیر صاحب نے اپنے خاندان کو بھی نہیں بخشا۔ پیر صاحب کے کالے کرتوتوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے ان کے اپنے فرزند پیر گوہر علی راشدی نے الزام لگایا کہ پیر پگاڑا کے اپنے بہو سے ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ بات گھر کی چار دیواری تک ہی محدود نہ رہی، بلکہ عدالت کے کٹہرے میں بھی اس کی گونج سنائی دی۔ پیر علی گوہر راشدی نے کہا کہ جو عورت صبح 5 بجے گھر آئے اور 3 بجے سپہر ناشتہ کرے، وہ بھلا بچوں کا کیا خیال کر سکتی ہے؟ میرے موسیٰ اور عیسیٰ 2 سال سکول میں فیل ہوئے، وہ پڑھائی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ انہیں ماں کی مناسب توجہ نہیں مل رہی، جبکہ بچوں کی ماں کو فیشن شوز سے فرصت نہیں ملتی۔ سر شام ہی گھر پر پیپل پارٹی اور مسلم لیگیوں کا جشن شروع ہو جاتا ہے۔ گھر میں بوتیک کے نام سے 2 نمبر کاروبار کھول رکھا ہے اور میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں، اور میرے پاس تمام ثبوت اور ویڈیوز موجود ہیں۔ پیر علی گوہر راشدی نے کہا، میری قسمت میں اس دن ہی زہر گول دیا گیا تھا جب میری شادی آمسا قمر سے طے پائی تھی۔ نواب زادہ کی بہن اپنی بیٹی سے میری شادی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ 200 کلو سے زیادہ بھاری ہیں، لہٰذا میں نے انکار کر دیا۔ لہٰذا انہوں نے میرا رشتہ اپنی ہمسائی آمسا قمر سے طے کر دیا۔ میرے والدین اس رشتے سے بہت خوش تھے، جبکہ میں خوش نہیں تھا اور میں نے بیوی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ شادی کی پہلی رات آمسا کو مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ گھبراہٹ میں کچھ سجائی نہیں دیا، آخر جوتا سونگھایا تو اسے ہوش آیا۔ ساری رات جاگ کر گزاری کہ اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اگلے روز والد صاحب کو شکایت کی، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور پھر تواتر کے ساتھ ایسا ہوتا رہا۔ میں ماں سے اکثر کہتا، ماں آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مرگی کی مریضہ سے میری شادی کر دی، مگر ماں سب سے زیادہ اسے چاہتی تھی۔ ماں کہتی، بیٹا ایسی بیوی تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ میں کہتا، ماں اگر اسے باورچی خانے میں کھانا بناتے ہوئے یا باتھ روم میں مرگی کا دورہ پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ تو ماں کہتی کہ اس کے لیے بہت سارے نوکر ہیں، تم فکر مت کرو۔ ماں نے اس کی حمایت کی، اس پر بھروسہ کیا، لیکن افسوس یہ ناگن میری ماں کو ڈسنے سے بھی باز نہ آئی۔ بڑھاپے میں اس کو ایسا دکھ دیا جس کا مداوع ممکن نہیں ہے۔ علی گوہر راشدی نے بتایا کہ میں اپنی شرافت میں لٹ گیا ہوں، مجھے میری بیوی نے ہمیشہ بے وقوف بنایا۔ میرے پاس کینگری ہاؤس کراچی میں بہت کم عرصہ رہی، علاج کے بہانے لاہور میں ٹکی رہتی، اور اگر کبھی 6 ماہ بعد کراچی آتی تو اسے دورے پڑنے شروع ہو جاتے۔ میرے پاس اس کی مرگی کی سب رپورٹیں موجود ہیں جس کا میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں اور آسما قمر جہاز میں کراچی جا رہے تھے تو فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں محترمہ کو دورہ پڑ گیا۔ مجھے مصیبت پڑ گئی کہ کیا کروں، وہاں دوسرے مسافر اکٹھے ہو گئے، سب مسافر بھی گھبرا گئے۔ فوراً فرسٹ ایڈ دی، مگر مجھے معلوم تھا کہ صرف جوتا سونگھانے سے ہی یہ مسئلہ حل ہوگا۔ بہت شرمندگی کے ساتھ میں نے گندا جوتا بیگ میں سے نکال کر اس کو سونگھایا تو وہ ہوش میں آئی۔ مجھے کہاں کہاں شرمندگیاں اٹھانی پڑی ہیں میں بتا نہیں سکتا۔ سارا جہاز اس کی ان حرکتوں سے واقف ہے۔ مرگی کے دورے میں وہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہیں، کئی مرتبہ ناک، کان اور زبان پر چوٹیں آئی ہیں۔ آپ اس کی زبان دیکھ لیں، جگہ جگہ سے کٹ چکی ہے۔ ناک پر چوٹیں آئیں اور بدنام میں ہو گیا کہ علی گوہر نے پیٹا ہے، جبکہ وہ مرگی کے دورے سے عجیب عجیب حرکتیں تڑپ تڑپ کر ہاتھ پاؤں مارتی۔ کھڑے ہونے کی کوشش میں کئی مرتبہ چوٹیں آئیں۔ دیکھنے والا بھی کہتا ہے کہ اس کی پٹائی ہوئی ہے، مگر ڈاکٹروں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ جب ڈاکٹروں کو معلوم پڑتا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں کون ہوں تو ڈاکٹر اکثر مجھے کہتے کہ تم نے کس سے شادی کر لی ہے، جان چھڑاؤ اپنی، کیونکہ مرگی کا کہیں بھی کوئی بھی علاج نہیں ہے سوائے جوتے سونگھانے کے۔ شروع میں تو میں بالکل خاموش ہو گیا اور اپنے آپ میں گھٹ گھٹ کر مرنے لگا، کیونکہ میں باپ کی کمائی سے کھاتا تھا، اپنا کچھ نہیں تھا۔ پھر کچھ عرصہ پہلے میں نے گھر والوں سے بات کی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا، کیونکہ مجھے ہوش مند بیوی چاہیے۔ لہٰذا والدین نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔
کھگا صاحب کو معلوم پڑا تو انہوں نے کہا آپ دوسری شادی کر لیں مگر اس کو طلاق مت دے، لہٰذا میں نے نہ صرف اس کو علیحدہ ڈیفینس میں گھر لے کر دیا بلکہ اس کے نام ٹرانسفر بھی کر دیا اور بچوں کے نام جائیداد بھی لکھ دی، اتنی جائیداد کہ خود ان کا خاندان سوچ نہیں سکتا۔ میں بچوں کو باقاعدگی کے ساتھ 30,000 خرچ دیتا رہا تاکہ ان کی تعلیم جاری رہے، مگر مجھ سے علیحدہ رہنے پر بچوں کا بیڑا غرق ہو گیا، بچے مارے مارے پھر رہے ہیں، ان کی تعلیم کا حرج ہوا، وہ 2 سال فیل ہو گئے۔ بچوں نے بتایا کہ اس کا اس ماحول میں دم گھٹتا ہے، ماں صبح 5 بجے گھر آتی ہے اور 2 بجے تک سوتی ہے، پھر شام کو گھر پر سیاسی لوگوں کا میلہ لگ جاتا ہے، مسلم لیگی اور پیپلز پارٹی والے عوام کے سامنے تو دستوں گرے باں ہیں مگر ڈیفینس میں جا کر ایک ہو جاتے ہیں، سارے اختلافات بھول کر اکٹھا شیئر کرتے ہیں۔ ان سیاسی لوگوں کی خدمت کے لیے فیشن شوز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ڈیفینس میں گھر میں کسی قسم کا کاروبار کرنا ممنوع ہے، مگر محترمہ نے گھر پر بوتیک کھول رکھی ہے تاکہ لوگوں کا آنا جانا رہے۔ اکثر اسلام آباد کے چکر لگائے جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ فیشن شوز کے اخراجات اور اسلام آباد کے اخراجات اور 2-2 لاکھ روپے کے کڑے کہاں سے آئے ہیں؟ مجھے معلوم ہے، میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ میرے بڑے بھائی میری والدہ کو اکثر کہتے ہیں کہ لاہور میں بہت گڑبڑ ہے اور محترمہ 2 کام کر رہی ہیں، اور والد صاحب کو بھی سب معلوم ہے، مگر والدہ یقین نہیں کرتی تھی۔ میں جب گھر آ جاتا تو دیکھتا گھر پر میلاد ہو رہی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، میں حیران رہ جاتا، مگر جب والدہ نے والد کو رنگے ہاتھوں پکڑا تو سب سراغ مل گیا کہ یہ کارنامے تو بہو رانی کے ہیں۔ وہ ماڈلنگ اور فیشن شوز کے بہانے لڑکیوں کو گھر پر بلاتی، محفلیں سجاتی اور والد صاحب کو خوش کرتی۔ والدہ صاحبہ کے احتجاج پر ان کا پتہ ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا گیا اور میرے بچوں کو مجھ سے چھیننے اور میری جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا، مگر میں عدالت میں سب ثبوت پیش کروں گا اور سب کو ننگا کروں گا، مگر دوسروں کو ننگا کرنے کا عزم رکھنے والے گوہر راشدی کو اپنے لفظ سینا پڑے اور اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ گوہر راشدی اب پر اسرار طور پر منظر سے غائب ہو چکے ہیں، مگر پیر صاحب کی کرامات بدستور جاری ہیں اور انہوں نے خدمت خلق کے جذبے کے تحت 14 سالہ لڑکی سے شادی کر لی۔ پیر صاحب کے پوتے نے دادا کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی تو وہ ناتجربہ کار ہونے کی وجہ سے مار کھا گیا۔ 15 اگست 1997 کو پیر پگاڑا کا پوتا اور وزیر مملکت مخدوم احمد محمود کا بھانجا اسلام آباد ایک بڑے ہوٹل میں رات گزار کر کال گرل اور 13,000 روپے کا بل چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وزیر مملکت نے پیسے بھجوائے اور اپنے بھانجے کی طرف سے آئندہ ایسی شکایات نہ ملنے کی ضمانت دے کر کال گرل اس کے دلال کو واپس بھیجی۔ اس واقعہ کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ پیر پگاڑا کا پوتا اور پیر صبغت اللہ راشدی کا بیٹا جو وزیر مملکت مخدوم احمد محمود کا بھانجا بھی ہے، وفاقی دارالحکومت کے ایک بڑے ہوٹل میں آیا اور انتہائی مہنگا کمرہ بک کرایا۔ رات کو عامر نامی دلال سے کال گرل بھی منگوائی۔ موصوف ساری رات بیرون شہر ٹیلی فون کالیں بھی ملاتے رہے اور اگلے روز کال گرل اور ہوٹل کا 13,000 روپے کا بل چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہوٹل انتظامیہ کو شک گزرا تو اس نے کمرے میں بیٹھی کال گرل سے پوچھا تو 14 سالہ لڑکی رو پڑی اور بتایا کہ میں نوکری کے لیے اسلام آباد آئی تو عامر نامی دلال نے مجھے دھندے پر لگا دیا اور گزشتہ رات بک کر کے یہاں بھیجا۔ امیر زادہ ساری رات مجھ سے جنسی کھیل کھیلتا رہا اور اب غائب ہو گیا ہے۔ ہوٹل انتظامیہ نے عامر دلال کو بلایا اور SHO سیکٹریٹ جمیل ہاشمی کے حوالے کر دیا۔ عامر دلال سے پولیس نے پوچھا کہ اتنی چھوٹی عمر کی بچی کو تو نے کیوں ایسے غلیظ دھندے پر لگا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، پیٹ کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ پولیس اہلکار عامر دلال کو مارتے پیٹتے ہوئے ہوٹل سے لے گئے، جبکہ ہوٹل بل کے لیے جب وزیر مملکت مخدوم احمد محمود سے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنا بندہ بھیجا جس نے بل ادا کر دیا۔ وزیر مملکت نے ہوٹل انتظامیہ کو یقین دلایا کہ آئندہ کوئی شکایت نہیں آئے گی۔ SHO تھانہ سیکٹریٹ نے استفسار پر کہا کہ ہم نے کوئی رپورٹ وغیرہ اس لیے درج نہیں کی کہ رپورٹ درج کروانے والا بھی کوئی بنے، البتہ امیر زادے کے مقامی ساتھی کی تلاش جاری ہے، جو ہی وہ ملا ہم ضروری کارروائی کریں گے۔ البتہ عامر دلال ہم سے پوشیدہ نہیں، عامر سیکٹر G8 میں رہتا ہے، جب ضرورت ہوئی اسے پکڑ لیں گے۔ جمیل ہاشمی نے کہا یہ واقعہ ہوا ہے لیکن چونکہ امیر زادہ بھاگ گیا ہے، ہوٹل کو امیر زادے کے بڑوں نے بل ادا کر دیا ہے، امیر زادے کا ساتھی بھی بھاگ گیا ہے، اب رپورٹ درج کرانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں، ہم کیا کریں؟ آج پیر صاحب کے بہت سے ساتھی ان کا دامن چھوڑ چکے ہیں اور خواتین کی نشستوں پر الیکشن نہ ہونے کے باعث پیر صاحب کی سرگرمیاں بھی ماند پڑ چکی ہیں۔
تاہم جو ہی کوئی حکومت خواتین کی مخصوص نشستوں پر الیکشن کرانے کے لیے تیار ہو گئی تو پیر صاحب لاہور میں ڈیرے ڈال لیں گے، اور پھر جو سیاسی وڈیریاں ان کا تعلق خواہ کسی بھی جماعت سے ہو، ان کو اسمبلیوں میں پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں گے۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ وہ پیر صاحب جن کے ایک اشارے پر ایک معمولی سی سیاستدان کو بھی وزیر اعظم کے منصب پر فائز کر دیا جاتا تھا، آج وہی پیر صاحب اپنے حلقہ انتخاب سے ایک سیٹ جیتنے کی بھی سکت نہیں رکھتے۔ باوجود ان تمام سرگرمیوں کے پیر صاحب حکومتوں کے آنے جانے کی پیشین گوئیوں میں مشغول ہیں، اور عوام اور ان کے مرید حر بھی جنہوں نے تحریک پاکستان میں عملی قربانیاں دی ہیں، پیر صاحب کی پیشین گوئیوں کو سچ سمجھتے ہیں۔